बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें हैं। पहली खबर, पूरे मुल्क के अंदर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हकीकी आज़ादी मार्च जिस तरह कहा गया कि शुरू नहीं होगा, हुकूमत कुछ ना कुछ ऐसे हथकंडे ज़रूर अपनाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है, जहाँ जहाँ भी जिस जिस शहर में मौजूद है, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इस वक्त की क्या सूरत हाल है और क्या खबरें आ रही हैं पूरे पाकिस्तान से, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और आपको भी बताते चलें कि आज इमरान खान ने अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और क्या कहा अपने इस इंटरव्यू में। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि खान साहब अमेरिका की बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट हुकूमत और अमेरिका का इन्फ्लुएंस और अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और इसके साथ साथ राय साहब, एक लंदन से भी खबर है, कुछ अहम फैसले किए गए। जूम मीटिंग हुई, लंदन से नवाज शरीफ साहब मौजूद थे और टास्क दिया गया गिरफ्तारियों के हवाले से भी और हुकूमत कितनी देर चलेगी, इस हवाले से भी एक फैसला किया गया है जो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, एक क्लिप मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूँगा सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब का। और कल जो हम बात कर रहे थे कि इस हुकूमत का ये आखिरी हफ्ता और पाकिस्तान के ताकतवर हल्के क्या सोच रहे हैं और क्या हो रहा है, क्या पैगाम दिया गया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस वक्त मीडिया भी, जो हमने बात की थी अपने प्रोग्राम में और पिछले कुछ दिनों से जो हम बात कर रहे हैं, इसे बाकायदा पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों ने भी इंडोर्स किया है। क्लिप क्या है, पहले ये सुन लेते हैं और फिर इस पर तफसील से हम बात करें। बिल आखिर पाकिस्तानी जो यकीनन मौजूदा सूरत हाल पर इंतहाई फ़िक्रमंद है, उन्हें एक बार फिर यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उन्हें मज़ीद इंतज़ार नहीं करना होगा। अल्लाह के फजल करम से आइंदा हफ्ता तब्दीलियों का होगा, मुल्क में जारी जमूत तशन्नुज का खात्मा होगा और इंशाअल्लाह सख्त फैसलों की जो पाकिस्तान को शदीद ज़रूरत है अब वो होंगे। जरदारी शहबाज हुकूमत पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है। इस हुकूमत के तहत गुजरे 40 दिन क़यामत बनकर गुजरे। डॉलर 200 रुपए की हद पार कर गया। कल स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट में मज़ीद 1% इजाफा कर देगा। स्टॉक मार्केट 18 माह पुरानी सतह से भी मज़ीद नीचे जा रही है। जरदारी शहबाज हुकूमत की इन गुजरे 40 दिनों में अव्वलीन काबिश और तरजीह ये रही कि इस हुकूमत के बड़ों के खिलाफ मेगा करप्शन केसेस दफन हो जाएं, सबूत शवाहिद गवाहान तहस नहस कर दिए जाएं। खुदा का शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त कार्रवाई करके ये मजमूम साजिश नाकाम बना दी। हालात मईशत सुधारने के लिए जिन इक़दामात की ज़रूरत थी वो नून लीग कायद जनाब नवाज शरीफ मुस्तरद कर चुके हैं। इस तरह जरदारी शहबाज शरीफ इक़्तिदार को तूल देने की काविशें अब दम तोड़ चुकी हैं। बहरहाल अब सख्त तरीन फैसलों के लिए निगरां हुकूमत की तैयारी आखिरी मरहले में है। यकीनन माहिरीन जैसे कि डॉक्टर हफीज शेख, रज़ा बाक़ी वगैरह पर मुश्तमिल एक मुख्तसर काबीना होगी जिससे सुप्रीम कोर्ट और फौज की हिमायत हासिल होगी। निगरां हुकूमत को फौरी और अशद ज़रूरी माशी फैसले करने होंगे। अव्वलीन तरजीह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कम अज़ कम 10% फौरी इजाफा होगा। ज़ाहिर है बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा, महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। निगरां हुकूमत मगर इसके ज़रिए IMF खदशात दूर करेगी और IMF पाकिस्तान प्रोग्राम जारी व सारी हो जाएगा। कोई माशी बहाली का अमल मुकम्मल हो जाएगा अरसे के लिए, मगर कुछ अरसे के लिए सियासत पे धमा चौकड़ी ख़त्म होगी। अवाम भी फ़िलहाल चाहते हैं कि सियासतदान खुद भी आराम करें और अवाम को भी सुकून के चंद लम्हात नसीब होते रहें। अल्लाह ने चाहा तो एक बार फिर मईशत सही ट्रैक पर चल निकलेगी और इलेक्शन फिर होते रहेंगे। वैसे भी इलेक्शन ने कब पाकिस्तानियों को सुकून दिया है। राय साहब, आपने खान साहब को सुना और हमारे व्यूअर्स ने भी सुना। खान साहब व्यूअर्स हमारे नहीं जानते, उनके लिए राय साहब, आपको याद होगा जब खान साहब ने दुनिया टीवी को एज अ प्रेसिडेंट ज्वाइन किया, मैं हेड ऑफिस में हेड ऑफ न्यूज़ प्लानिंग था और आप ब्यूरो चीफ थे दुनिया टीवी के। और अब खान साहब, जो हमने 2 रोज पहले भी बात की, कल भी बात की अपने प्रोग्राम के अंदर कि GHQ क्या सोच रहा है, क्या पैगाम दिया गया पाकिस्तान की हुकूमत को और क्या सवालात रखे गए और आखिरी हफ्ता और क्या डिमांड्स थी और किस तरह वहां से इसका रिएक्शन आया। अब पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट और मीडिया सारा के सारा जो है वही बात कर रहा है जो हमने कल कही थी। और राय साहब, ये सिचुएशन तो मुल्क के अंदर मौजूद है। अब दिन जो है वो गिने जा चुके हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट राय साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, हर शहर में हो रहा है, लिस्टें बना दी गई हैं, MNAs MPs को गिरफ्तारी की जा रही है। लाहौर के अंदर बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, हमाद अजहर के घर के बाहर गिरफ्तारी के लिए टीमें पहुंची हैं, दीवारें फैलान कर अंदर गई। और फिर यास्मीन राशिद जो कैंसर सर्वाइवर हैं,
وہ زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھ میں ان کے یعنی جو وہاں پر اہلکار پہنچے پولیس کے، انہوں نے ان سے موبائل فون تک چھین لیے اور پھر انہیں احتجاجاً جو ہے وہ زمین پر بیٹھ گئی. وہ پکچرز بھی ہم نے دیکھی. ایک کیوس نظر آ رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں، ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں. شیخ رشید لال حویلی پر بھی دھاوا بولا گیا، پولیس اہلکار سارا دن وہاں پر موجود رہے اور پھر پولیس کی بھاری نفری لال حویلی کے اندر بھی انٹر ہوئی ہے. لاہور میں میاں اسلم اقبال کے گھر پر چھاپا مارا گیا، اعجاز چودھری اور بہت سارے ایسی پی ٹی آئی کی قیادت ہے. سب کچھ ہو رہا ہے. حکومت پینک کر چکی ہے، کیونکہ میں پہلے بھی رائے صاحب کہتا رہا ڈاکٹر شیریں مزاری کی گرفتاری ہوئی تو ہم نے کہا کہ یہ اس سے چیزیں آسان نہیں ہوں گی بلکہ مشکل ہو جائیں گی. اب گرفتاریوں کا سلسلہ، آزادی مارچ شروع نہیں ہوا، آپ کو لگتا ہے کہ مزید گرفتاریاں اور جو یہ لائن آف ایکشن اپنایا جا رہا ہے اس سے حالات اس حکومت کے خراب ہوں گے اور خان صاحب کے لیے مزید جو ہے اور اس تحریک کے لیے فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوگی؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، جی ایچ کیو کے حوالے سے جو ہم نے خبر دی تھی کہ جی ایچ کیو اس وقت یہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ اسی ہفتے میں ایک نگران حکومت لائی جائے، ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لایا جائے، اور اب اسی خبر کی کامران خان صاحب نے بھی تصدیق کی ہے اور اسی طرح باقی جو سینئر صحافی ہیں وہ بھی اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں. اب کامران خان صاحب کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ بڑے باخبر صحافی ہیں اور اسی طرح خاص طور پر طاقتور حلقوں کے حوالے سے ان کے جو سورسز ہیں بڑے مضبوط ہیں اور بڑی بڑی بریکنگ نیوز طاقتور حلقوں کے حوالے سے ان کے کریڈٹ پر ہیں. تو اب خان صاحب بھی اسی خبر کی تصدیق کر رہے ہیں جو ہم نے کل اسی پلیٹ فارم پر دی تھی کہ اگر اس حکومت نے سخت معاشی فیصلے نہ کیے تو پھر اسی ہفتے کے اندر جی ایچ کیو ایک نگران سیٹ اپ کو فائنل کر سکتا ہے اور وہ سیٹ اپ بھی ایسا ہوگا جس میں ٹیکنوکریٹس ہوں گے. اب آ جائیں گرفتاریوں کی جانب. تو ہاشمی صاحب، میں چونکہ اسلام آباد میں رہتا ہوں تو میں نے اسلام آباد کا ریڈ زون وزٹ کیا ہے اور اسلام آباد کے ریڈ زون کی کیا صورتحال ہے میں اس پوری صورتحال کا جائزہ لے کر آیا ہوں. اور یہ ریڈ زون ان لوگوں کے لیے بتا دیں جو اسلام آباد میں نہیں رہتے، یہ ایک بڑا ہائی پروفائل سیکیورٹی زون ہے. اسی ریڈ زون میں پرائم منسٹر آفس ہے، اسی ریڈ زون میں پرائم منسٹر ہاؤس بھی ہے. اور اس کو مکس نہ کریں، پرائم منسٹر آفس جس کو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ بھی کہتے ہیں یہ ایک الگ عمارت ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر کی رہائش گاہ ہوتی ہے، وہ ایک الگ عمارت ہے. ایوان صدر، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، دفتر خارجہ، پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان، یہ تمام حساس عمارتیں اسی ریڈ زون میں ہیں. اور اسی طرح آپ کے جو غیر ملکی سفارت خانے ہیں وہ بھی اس ریڈ زون میں ہیں. اب یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ اب میں ہاشمی صاحب جب یہاں پر گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ جو اسلام آباد کا سرینا ہوٹل ہے یہاں سے ایک راستہ جاتا ہے ریڈ زون کی جانب، اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا. اسلام آباد کی جانب جو جانے والے 5 راستے ہیں ان میں سے 2 راستے آلریڈی سیل کر دیے گئے ہیں. ڈی چوک کے اوپر کنٹینر لگا دیے گئے ہیں اور اس وقت اتنا خوف ہے اس امپورٹڈ حکومت کو لانگ مارچ کا اور اس کی کامپیں اتنے برے طریقے سے ٹانگ رہی ہیں کہ اب انہوں نے 36 سے 48 گھنٹے پہلے پورا ریڈ زون، پورا ڈی چوک اس کو سیل کر دیا ہے. اچھا، اب اس میں بہت اہم بات یہ ہاشمی صاحب سمجھنے والی کہ جو خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا اور جس مقام کا تعین کیا کہ میں لانگ مارچ کے دن یعنی 25 مئی کو 3 بجے اس مقام پہ ملوں گا، وہ ہے سری نگر ہائی وے کا مقام. یہ وہ مقام ہے جہاں پر مریم نواز اور فضل الرحمان نے اپنا آخری جلسہ کیا تھا خان صاحب کی حکومت گرنے سے پہلے. اور یہ مقام ریڈ زون سے کوئی 22 کلومیٹر دور ہے. یعنی ابھی خان صاحب کا کوئی پلان نہیں تھا کہ وہ ریڈ زون کی جانب آئیں گے. ابتدائی طور پر انہوں نے سری نگر ہائی وے پہ اکٹھے ہونا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ان کو 2 انٹیلیجنس رپورٹس ملی ہیں ہاشمی صاحب، ان کو 2 انٹیلیجنس رپورٹس ملی ہیں جو ان کی اپنی سول انٹیلیجنس ایجنسیز نے بنائی ہیں. دونوں کی فائنڈنگز ایک جیسی ہیں، دونوں کو جب کمپیئر کیا گیا دونوں میں ایک جیسے حقائق ہیں. اور ان دونوں رپورٹس میں یہ بتایا گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں خان صاحب کے ساتھ لوگ اسلام آباد آ سکتے ہیں
کہ پھر اسلام آباد کا پورا نظام بھی تہس نہس ہو جائے گا اور کوئی بھی ادارہ اس وقت صورتحال کو کنٹرول کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اب اس وجہ سے انہوں نے یہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ جن کے متعلق عابد شیر علی کے والد شیر علی نے کہا کہ انہوں نے 22 قتل کیے ہیں، انہوں نے لال حویلی پر بھی ریڈ کروایا۔ اسلام آباد کی پوری جو تحریک انصاف کی مقامی قیادت ہے، پوری کی پوری مقامی قیادت کے ایک ایک جو لیڈر ہے مقامی، اس کے گھر پر چھاپا مارا گیا ہے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، پولیس لوگوں کے ڈرائنگ رومز کے اندر گھسی ہے اور بدترین قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کی جانب سے، جو یہ کہہ رہی تھی کہ خان صاحب نے لانگ مارچ کرنا ہے تو کر لیں، ہم دیکھیں گے کہ خان صاحب کے ساتھ تو 20,000 افراد نے بھی نہیں آنا۔ یہ رانا ثناء اللہ کا بیان تھا، لیکن اب خوف اتنا زیادہ ہے کہ اس لانگ مارچ کو ہر صورت میں ناکام بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر اس وقت کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اب ہاشمی صاحب، ہم نے یہ بھی خبر دی تھی کہ بنی گالا کا گھیراؤ کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے، اور خان صاحب اصل میں پشاور سے جو لانگ مارچ کو لیڈ کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا وہ اسی وجہ سے کہ ان کے پاس یہ ٹھوس اطلاعات تھیں کہ انہیں بھی یہ امپورٹڈ حکومت گرفتار کرے گی، اس لیے چونکہ کے پی میں ان کی اپنی حکومت ہے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے ہم وہاں سے لانگ مارچ کو لیڈ کریں گے۔ اب شیخ رشید کی لال حویلی کے اوپر بھی انہوں نے چھاپا مارا، وہاں بھی پولیس نے گھیراؤ کیا، اور یہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ 40-50 ان کے لیڈر گرفتار کر لیں گے تو شاید یہ لانگ مارچ ناکام ہو جائے گا۔ لیکن ہاشمی صاحب، لوگ از خود نکلیں گے۔ اس میں بہت اہم سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک ری ایکٹیو پارٹی بن چکی ہے، یہ رد عمل دینے والی پارٹی بن چکی ہے۔ جس طرح سے خان صاحب کی حکومت کو سازش کے ذریعے گرایا گیا تو لوگ از خود پہلے دن ہی نکل آئے تھے۔ اسلام آباد کا جو F9 کا پارک، جو رقبے کے لحاظ سے کچھ عرصہ پہلے تک ایشیا کا سب سے بڑا پارک کہلاتا تھا، وہ پورا پارک بھر گیا تھا اور وہاں پہ پی ٹی آئی کا ایک لیڈر بھی موجود نہیں تھا جو ان کو لیڈ کر سکے۔ لوگ از خود نکلے تھے، تو یہ لوگوں کے غصے میں بھی اضافہ کریں گے، اور دوسرا یہ ہماری فوج کا بھی امتحان ہے، کیونکہ یہ پی ٹی آئی جو ہے اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور عام لوگ جو امریکی سازش کے خلاف نکل رہے ہیں، یہ پاکستانی لوگ ہیں، یہ کوئی انڈین نہیں ہے، یہ کوئی اسرائیلی نہیں ہے، یہ کوئی امریکی نہیں ہے، یہ لوگ اس ملک کے مالک ہیں، یہ 22 کروڑ لوگ اس ملک کے مالک ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ، یہ امپورٹڈ حکومت یا کوئی ادارہ اس ملک کا مالک نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر یہ امپورٹڈ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی آڑ لے، یہ تاثر دے کہ اس امپورٹڈ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے، اور پھر عام لوگوں کے اوپر اس طرح سے یہ جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، یہ جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اور یہاں تک کہ فواد چودھری نے کہا کہ رانا ثناء اللہ لاٹھیوں کے ساتھ گولیاں برسانے کا بھی پلان بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس معاملے پر اسٹیبلشمنٹ کو انٹروین کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جس قسم کا خونی کھیل کھیل رہے ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی جانی نقصان ہو گیا، جس قسم کا یہ دنگا اور خون ریزی یہاں پر کروانا چاہتے ہیں، تو اس ملک میں خدا نخواستہ اس قسم کا انتشار پیدا ہوگا کہ اس انتشار کو پھر ختم کرنا کسی ادارے کے لیے بھی ممکن نہیں رہے گا۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو اس معاملے پر، فوجی قیادت کو اس معاملے پر انٹروین کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عام پاکستانی ہیں۔ اسی طرح جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، ایک پرامن احتجاج کرنا ان کا حق ہے۔ ایک گملہ تک انہوں نے اتنے جلسے کیے، آپ دیکھیں 17-18 جلسے ہوئے ہیں اور ریکارڈ توڑ جلسے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے ہیں۔ ایک گملہ کہیں سے ٹوٹنے کی اطلاع نہیں آئی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک گملہ توڑ دیا۔ تو اس کے باوجود اگر اس قسم کی فسطائیت یہ کر رہی ہے، سپریم کورٹ کو بھی نوٹس لینا چاہیے اس امپورٹڈ حکومت کی فسطائیت کا، اور باقی اداروں کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ راز صاحب، آج خان صاحب نے سی این این کو انٹرویو دیا ہے، اور یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی تھا کہ اس کی ٹائمنگ، اور خان صاحب اس فیز میں جا رہے ہیں جب اس حکومت کو گرانے کی بات ہو رہی ہے، اور جو انٹرویو دیا گیا وہ امریکہ کے ایک ٹی وی چینل کو۔ خان صاحب نے کیا کہا ہے؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ امریکی حکومت سے نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کو عہدے سے ہٹایا جائے، یہ مطالبہ کیا ہے خان صاحب نے۔
پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکی نائب وزیر خارجہ نے 7 مارچ کو پاکستانی سفیر سے بات کی. امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری حکومت کو عدم اعتماد سے ہٹایا جائے. اس امریکی نائب وزیر خارجہ کو عہدے سے ہٹایا جائے، یہ مطالبہ ہے خان صاحب کا. اور پھر یہ بھی کہا کہ عدم اعتماد سے پہلے اسلام آباد میں امریکی سفارتخانہ میری پارٹی کے بیک بینچر سے رابطے میں تھا. امریکی نائب وزیر خارجہ کی بات پاکستان کے معاملات میں کھلی دخل اندازی تھی، اور غیر مقبول حکومت آتی ہے تو لوگوں کا غصہ امریکہ کی طرف آ جاتا ہے. ٹرمپ انتظامیہ سے میرے اچھے تعلقات تھے، بائیڈن کے آتے ہی اور افغان انخلا کے باعث امریکی انتظامیہ نے ان سے رابطہ نہیں کیا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت جب روس سے تیل لیتا ہے تو امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. میں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو مجھ پر امریکہ مخالف ہونے کا الزام لگا. میرا دورہ روس یوکرین جنگ سے بہت پہلے طے تھا. ہماری فوج کو اسپیئر پارٹس چاہیے تھے، تیل پائپ لائن پر بات کرنا تھی، اور اگلے انتخابات میں حصہ لیں گے اور ان کی جماعت ملک کی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرے گی. کیسے دیکھ رہے ہیں اس انٹرویو کو؟ امریکہ کے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے. امریکہ کی جو پاکستان کے حوالے سے فورن پالیسی، اور پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے وہ اس کا محور و مرکز تھا. اور وہی بات رائے صاحب، روس کیوں گئے؟ اور جس شخص نے یہ سازش رچائی، خان صاحب نے بڑا مطالبہ کر دیا کہ اس کو ہٹایا جائے، فی الفور ہٹایا جائے. دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو کچھ صحافیوں کا جو شوق ہے وہ خان صاحب نے پورا کر دیا. پچھلے 2 ہفتے سے ہم یہ سن رہے تھے کچھ صحافیوں سے کہ خان صاحب ہمیں پینل انٹرویو دیں، خان صاحب اگر ہمیں انٹرویو دیں گے تو ہم بڑے مشکل سوالات کریں گے. آپ خان صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں جو CNN پر بیٹھ کر بھی انٹرویو دینے سے نہیں گھبراتے. اور اس میں سمجھنے والی بات ہاشمی صاحب یہ ہے کہ ایک امریکی سازش کے متعلق انٹرویو خان صاحب دے رہے ہیں ایک امریکی چینل کو، اور ایک ایسے امریکی چینل کو جس کے متعلق یہ تاثر موجود ہے کہ وہ امریکہ کی سرکاری پالیسی کو ٹو کرتا ہے. تو اس سے زیادہ، یعنی آپ دیکھیں کہ کسی پرائم منسٹر کا، کسی لیڈر کا اس سے زیادہ کانفیڈنس کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ ان سے بڑے کریٹیکل کوسچن ہوں گے، بڑے پیچیدہ قسم کے سوالات ہوں گے، لیکن خان صاحب گھبرائے نہیں، اور خان صاحب نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ان سوالوں کے جوابات بھی دیے امریکی چینل کے. اور 2-3 انہوں نے اس قسم کے جملے بھی کہہ دیے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی لیڈرز کے سٹینڈرڈ کے حوالے سے یہ ناقابل یقین بات تھی. مثال کے طور پر امریکی چینل کو انٹرویو دے رہے ہیں، امریکی سازش کا ذکر کر رہے ہیں، اور امریکی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے سفارتکار ڈونلڈ لو کو برطرف کریں کیونکہ اس نے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف سازش کی، پاکستان کے خلاف سازش کی. اور ان کی یہ جو لائن تھی خان صاحب کی، یہ جو جملہ تھا، اس کو CNN نے ہائی لائٹ بھی کیا. تو دیکھیں یہ کتنی ڈیرنگ بات ہے کہ یہاں پہ تو امریکہ کی خوشنودی کے لیے بلاول بھٹو ہاتھ باندھ کر امریکی سیکرٹری خارجہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کر بڑے مؤدب انداز میں، بڑے باادب انداز میں. اور یہاں خان صاحب امریکی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ڈونلڈ لو کو برطرف کیا جائے کیونکہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی منتخب حکومت کے خلاف سازش کی. دوسرا، خان صاحب نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا اور یہ بھی بڑے واضح الفاظ میں بتایا کہ روس کے ساتھ ہاں ہم معاہدے کر رہے تھے اور اس وجہ سے کر رہے تھے کہ وہ ہمارے فائدے میں تھا. ابھی دیکھیں کہ انڈیا کے متعلق خبر آئی ہے، انڈیا کے اوپر بھی دباؤ تھا کہ وہ روس کے ساتھ ٹائز نہ رکھے. انڈیا نے روس سے سستا تیل خریدا، جس طرح سے خان صاحب نے روس کے ساتھ معاہدہ کیا تھا سستی گندم اور سستے تیل کے لیے 30% تک کم قیمت پر، اور 9 روپے انڈین روپیز میں پر لیٹر کمی ہو گئی ہے. انڈیا میں پیٹرول پرائسز میں انڈین روپیز جو کہ 9 روپے پاکستانی 18 روپے بنتے ہیں وہ کمی ہو گئی ہے. اس کا حوالہ بھی خان صاحب نے دیا کہ اگر انڈیا کو یہ لبرٹی حاصل ہے، اگر انڈیا اپنے مفادات کا، اپنے عوامی مفادات کا تحفظ کر سکتا ہے تو پھر ہمیں کیوں یہ اجازت نہیں دی جاتی. اور یہاں پر حالت یہ ہے کہ خان صاحب نے جب پاکستان کے عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے روس کے ساتھ یہ ڈیل کی، تو اس کے بعد خان صاحب کے خلاف جو سازش ہوئی، ہمارے قومی سلامتی کے اداروں نے اس سازش کو روکنا تھا. ہماری انٹیلیجنس
ایجنسیز نے اور ہماری فوج نے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا تھا، لیکن خان صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ جو سازش ہوئی اس کو روکنے کے لیے پاک فوج نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اگرچہ خان صاحب نے ان کو پوری طرح آگاہ بھی کر دیا تھا کہ یہ کس قسم کی سازش ہے۔ اب اندازہ لگا لیں کہ یہ پاکستان کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک پرائم منسٹر جس نے عوامی مفاد کے لیے اتنا بڑا سٹیپ لیا، اگر آپ اس کو ایک سازش کے ذریعے اتار دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اگلی مرتبہ کوئی بھی پرائم منسٹر، خان صاحب کو آپ چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے، کوئی بھی پرائم منسٹر کبھی بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ وہ پاکستانی عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرے، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اس کو نکال باہر کرے گی اور پاکستان کی لوکل اسٹیبلشمنٹ بھی، مقامی اسٹیبلشمنٹ اس کو ریزسٹ نہیں کرے گی، اس کی مزاحمت نہیں کرے گی۔ دوسرا، خان صاحب نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا، اور سوال بھی ظاہر ہے کہ بڑا ٹرکی تھا کہ کیا روس کا دورہ خان صاحب نے اس کا فیصلہ خود کیا تھا یا اس کے اوپر مشاورت کی تھی؟ تو خان صاحب نے بتایا کہ یہ روس کا دورہ بہت پہلے سے پلان کیا گیا تھا، اس کے اوپر عسکری قیادت سے بھی مشاورت کی گئی تھی، دفتر خارجہ سے بھی مشاورت کی گئی تھی، اور ہاشمی صاحب 15 کے قریب جو آپ کے فارن آفس کے ریٹائرڈ افسران ہیں، جن میں آپ کے فارن سیکرٹریز بھی شامل تھے، ان کے ساتھ بھی خان صاحب نے ایک سیشن کیا تھا، باقاعدہ ایک مشاورتی سیشن کیا تھا، اور سب نے کہا تھا کہ خان صاحب کو یہ دورہ کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے مفاد میں تھا۔ ہمیں پتہ ہے کہ پیٹرول پرائسز کی وجہ سے پاکستان کے اندر مہنگائی کا کتنا بڑا کرائسس ہے، اور خان صاحب کے اوپر اس وقت بے جا تنقید بھی کی جا رہی تھی، اس کے باوجود کہ مہنگائی ایک عالمی فنامنا تھا، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ اس پرانی پی ڈی ایم نے اس وقت کس قسم کا بیانیہ بنا رکھا تھا۔ تو خان صاحب نے تو اپنی حکومت قربان کر دی، اپنی حکومت، اپنا اقتدار قربان کر دیا، جو 26 سال کی جد و جہد کے بعد انہوں نے اس ملک کی خدمت کے لیے حاصل کیا تھا، صرف اس لیے کہ پاکستان کے لیے وہ سستا تیل لا سکیں، سستی گندم لا سکیں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل انٹرویو تھا، اور خان صاحب کو اس معاملے پر بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ امریکی سازش کے متعلق امریکی چینل پر بیٹھ کر امریکی صدر کے متعلق انہوں نے جتنے کھل کر گفتگو کی، اس قسم کا کام پاکستان کا تو کوئی لیڈر چھوڑ کے شاید ہی کوئی عالمی لیڈر بھی کر سکتا ہو۔ اچھا راجہ صاحب، لندن میں بھی ایک بیٹھک ہوئی ہے، لاہور سے بھی لوگ شامل ہوئے، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، ایک لائحہ عمل طے کرنا تھا۔ اب جو کچھ لاہور میں ہو رہا ہے اس کے تانے بانے لندن سے جا کر ملتے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور پھر اس کے بعد یہ اجلاس بلایا گیا۔ ٹویٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام کو ان فتنہ پرور شرپسند جتھوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا جو پہلے ہی ان پر غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کے پہاڑ گرا چکے ہیں۔ ایسے تخریب کاروں کا کلا کما کیے بغیر پاکستان اپنی حقیقی منزل نہیں پا سکتا، اور ہمیں بحیثیت قوم ان شرپسندوں کا راستہ روکنا ہوگا۔ اچھا، اس کے فوری بعد رائے صاحب جو لندن میں بیٹھک ہوئی وہاں پر کیا جو فیصلے ہوئے ہیں، اچھا وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے فوری طور پر الگ ہونے، یعنی وہ اس حکومت سے الگ نہیں ہوگی، اقتدار سے الگ نہیں ہوگی، اور اس فیصلے کی لندن میں بیٹھ کر توثیق کر دی گئی ہے۔ اب دو بہت ہی امپورٹنٹ سوالات ہیں رائے صاحب۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ کیا ہوا ایک دم سے جو یہ فیصلے کیے گئے، کیونکہ اس میں ریزن اتحادیوں کی بات جو ہے وہ لائی جا رہی ہے، کیونکہ اتحادیوں کے ساتھ جب مل بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان کے پریشر میں آ کر اگر اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے تو پولیٹیکلی اس کا نقصان ہوگا، اور ایک شخص سیاسی طور پر مزید مضبوط ہوگا، اور لوگ کہیں گے کہ دیکھا لانگ مارچ لے کر نکلا تھا عمران خان تو حکومت کو گھر جانا پڑا، اور ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا، لہٰذا اس فیصلے کو یہاں سے یو ٹرن لیا گیا ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی یو ٹرن ہے یا پھر یہ صرف دکھانے کے لیے ہے، ریفارمز کرنی ہے، اپنے مقاصد کو پورا کرنا ہے، نیب کو ختم کرنا ہے، باقی دیگر معاملات جو ہیں وہ ان کی لائن اور لینتھ سیدھی کرنی ہے، اور اس کے بعد شاید حکومت کو ختم کر دیا جائے؟ ایسا ہی رائے صاحب آپ کو لگ رہا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور صورتحال ہے؟ یہ صرف اور صرف دکھاوے کی ایک ہمیں سیاست نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، حکومت اگلے سال اگست تک چلے گی یا نہیں چلے گی، اس کا فیصلہ میاں نواز شریف، شہباز شریف یا آصف علی زرداری نہیں کر سکتے۔
اس کا فیصلہ جی ایچ کیو میں جنرلز نے کرنا ہے، کیونکہ شہباز شریف جس کمزور وکٹ پر کھیل رہے ہیں، ان کو اس وقت صرف ایک ووٹ کی برتری حاصل ہے۔ تو خان صاحب کی برتری کتنی تھی؟ 178 کا اتحاد تھا خان صاحب کا۔ تو خان صاحب کی حکومت کیسے گئی؟ سب کو پتہ ہے کہ امریکی سازش ہوئی، خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول تھا۔ تو اس پوری صورتحال میں اصل میں کون سی قوت ہے جو فیصلہ کر سکتی ہے کہ کیا یہ حکومت اگلے سال اگست تک چلے گی یا اسی سال سپٹمبر میں الیکشن ہو جائیں گے، اکتوبر میں؟ اس کا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ جی ایچ کیو کر سکتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کر سکتی ہے۔ اب ان کے پاس جو آصف علی زرداری نے ملاقات کی تھی اسٹیبلشمنٹ کی ایک شخصیت کے ساتھ، اس کے بعد آپشن یہی ہے کہ یہ سخت معاشی فیصلے جو کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے جو خان صاحب نے کیے تھے، وہ فیصلے کریں، اس کے بعد بھی یہ اپنی حکومت کسی بھی صورت اکتوبر سے آگے نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ گارنٹیز تو مانگ رہے ہیں لیکن یہ اکتوبر سے آگے نہیں لے کے جا سکتے اپنی حکومت۔ اس کی وجہ ایک تو خان صاحب کا نیریٹو، دوسری وجہ اداروں سے اور فوج سے جو عام لوگ گلے شکوے کر رہے ہیں، وہ جو دباؤ ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ پر بھی بڑھتا جائے گا، اور تیسرا یہ جو آپ خبر پھیلا رہے ہیں کہ ہم اگلے سال اگست تک حکومت کریں گے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کئی پولیس افسران اور دیگر شعبوں کے افسران ایسے ہیں جو اس امپورٹڈ حکومت کے غیر آئینی غیر قانونی احکامات کو ماننے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ تو یہ ان کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم تو اگلے سال اگست تک بیٹھے ہوئے ہیں اور اگلے سال اگست تک ہم حکومت چلائیں گے، تاکہ وہ لوگ ان سے مرعوب ہو جائیں اور ان کے غیر آئینی اور غیر قانونی احکامات کو مانیں۔ لیکن ہاشمی صاحب، دوسری جانب جیسے ہم نے پہلے بھی خبر دی تھی، ابھی کامران خان صاحب کا کلپ بھی ہم نے سنایا اور دکھایا، تو جی ایچ کیو تو بالکل یہ پلان کر رہا ہے کہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا جائے۔ اگر انہوں نے فیصلے نہ کیے جس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہم سخت فیصلے نہیں کریں گے، نام نہاد ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ ہم عوام پر بوجھ نہیں ڈالیں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جی ایچ کیو الیکشن کا فیصلہ کرے گا، اور الیکشن کمیشن کے متعلق آلریڈی خبر آ گئی ہے کہ وہ نومبر میں الیکشن کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ اور یہ حفیظ شیخ ویسے نہیں آئے امریکہ سے، ظاہر ہے کہ اس قسم کے جو موو ہوتے ہیں اس کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک اور اہم بات ہے کہ ہاشمی صاحب دیکھیں، یہ 22,000 کے قریب انہوں نے سیکیورٹی اہلکار بلائے ہیں اسلام آباد میں، 5,000 جس میں ایف سی کے اہلکار ہیں، اور ایف سی کے اہلکار جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ فوج کے نیچے کام کرتے ہیں، فوج کا ایک ذیلی ادارہ ہے۔ اسی طرح رینجرز بھی فوج کا ذیلی ادارہ ہے، 2,000 رینجرز اہلکار بھی بلائے ہیں، باقی پولیس اہلکار ہیں، یہاں تک کہ سندھ سے بھی انہوں نے اہلکار بلائے ہیں۔ تو اب اس پوری صورتحال میں اگر ایف سی کے اہلکار اور رینجرز کے اہلکار، ان کو یہ امپورٹڈ حکومت جان بوجھ کر اگر استعمال کرے گی کہ آپ عوام کو روکیں، آپ اس دھرنے کو روکیں، آپ لانگ مارچ کو روکیں، تو پھر ظاہر ہے کہ منفی جذبات تو ابھریں گے۔ تو اس لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے، ہماری فوجی قیادت کو بھی چاہیے کہ یہ جو اب ایف سی کو اور رینجرز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے یہ امپورٹڈ حکومت، اس کا نوٹس لے۔ دوسرا، اسد عمر ایک درخواست لے کے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ویسے تو سپریم کورٹ آدھی رات کو بھی کھل جاتی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ظاہر ہے کہ آدھی رات کو کھل جاتی ہے، اور اس میں پٹیشن تھی کہ یہ جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں بغیر کسی شواہد کے، بغیر کسی ثبوت کے، تو ان گرفتاریوں کو روکا جائے۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پٹیشن جانے کے باوجود گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، یہ لوگوں کے گھروں میں گھس بھی رہے ہیں، لوگوں کے اہل خانہ کو تنگ بھی کر رہے ہیں۔ تو اب عدالتیں نوٹس کیوں نہیں لیتی؟ اب از خود نوٹس کہاں پہ چلا گیا ہے سپریم کورٹ کا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ رانا ثناء اللہ کو صبح طلب کیا جائے کہ آپ نے کیوں گھروں کے اندر گھس کے آپ رانا ثناء اللہ پر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک جملہ بتا دوں کہ آج نواز شریف نے رانا ثناء اللہ کو کیا کہا اس میٹنگ کے اندر، جو اس کا دوسرا نقطہ تھا۔ انہوں نے کہا، رانا صاحب آپ تیار ہیں نا، سنبھال لیں گے نا؟ یہ الفاظ تھے اس میٹنگ کے اندر جو رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے استعمال کیے گئے، اور اس وقت
اور کل رات سے جو کچھ ملک کے اندر ہو رہا ہے یہ اسی سوال کا نتیجہ ہے جو نواز شریف نے رانا ثناء اللہ سے پوچھا تھا کہ بھائی سنبھال لو گے نا، اور اب وہ سنبھال رہے ہیں آپ کے سامنے۔ جی، رانا ثناء اللہ کو اس لیے کہا انہوں نے سنبھال لیں گے آپ، اور اس لیے یقین کا اظہار کیا، اعتماد کا اظہار کیا کہ رانا ثناء اللہ نے تو 22 قتل بھی سنبھال لیے، 22 قتل کیے۔ رانا ثناء اللہ نے خود نون لیگ کے رہنما کہہ رہے ہیں، عابد شیر علی کے والد شیر علی کے 22 قتل کیے ہیں رانا ثناء اللہ نے، تو انہوں نے وہ قتل بھی سنبھالے ہوئے ہیں نا۔ اسی وجہ سے فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے صرف لاٹھیاں چلانے کا نہیں بلکہ گولیاں چلانے کا ایک منصوبہ بھی بنایا ہوا ہے۔ اور یہ ہاشمی صاحب، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ کو اور ہماری فوجی قیادت کو انٹروین کرنا پڑے گا۔ پہلے ہی آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کے متعلق عوام کے جذبات کیا ہیں، جو انہوں نے اس سازش کو روکا نہیں، اس کے باوجود کہ خان صاحب نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ایک مرتبہ سائفر پڑھ لیں، لیکن انہوں نے اس سازش کو روکا نہیں، اور پھر 2 مہینے کے بعد صدارتی ریفرنس کے اوپر فیصلہ سنایا جس پر ان کو مزید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ تو کم سے کم عوام کے جذبات دیکھ لیں کہ وہ اداروں کے متعلق ان کے کیا جذبات ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کس قسم کے جذبات اس وقت عوام کے ہیں۔ تو اس صورتحال میں یہ جو اس وقت تشدد کا، قتل و غارت گری کا، خون ریزی کا منصوبہ رانا ثناء اللہ نے بنایا ہے، اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، اور یہ انتشار پھر کبھی ختم ہی نہیں ہو سکے گا۔ بہت شکریہ ایسا ویورز، آج کے شو تھا، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے اللہ نے کے بعد